अस्सलाम वालेकुम। लाहौर मोटरवे इंसिडेंट के बाद पूरे मुल्क के अंदर ये बहस जारी है कि जो रेपिस्ट हैं उनको सज़ा किस कानून के तहत दी जाए और किस तरह की सज़ा दी जाए। और एक आम जो जनरल पाकिस्तानी पब्लिक है उससे आप पूछें तो सज़ाए मौत के सारे हामी लॉ के अंदर प्रोविजंस क्या हैं, ये तो हम लीगल एक्सपर्ट से पूछेंगे कि कौन से कानून के तहत क्या सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अभी तक जो वाक़यात हमारे सामने हैं, एक बच्ची ज़ैनब का वाक़या था, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना तो उसको सज़ा मिली, सज़ाए मौत हुई उसको। लेकिन उस वाक़े के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिनको सज़ाएँ हुई, बच्चों के साथ ज़्यादती, कत्ल या ख़वातीन के साथ गैंग रेप। ये वो वाक़यात हैं कि पंजाब पुलिस का आप रिकॉर्ड उठा के सरकारी अदाद-ओ-शुमार उठाएँ, बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते, थोड़े वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। तो आपको छोटे बच्चों और बच्चियों 5 to 15, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कि छोटे बच्चों की तादाद ज़्यादा है, बॉयज़ की तादाद ज़्यादा है उसके अंदर, और बच्चियाँ भी साथ तकरीबन उसी तादाद में हैं जो पंजाब के वाक़यात का जिक्र कर रहा हूँ। और फिर इसी तरीके से ख़वातीन से इज्तिमाई ज़्यादती। लेकिन सज़ा कितनी हुई, ये एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस कदर कमज़ोर कवानीन है कि उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं होता। लेकिन हुकूमत ने एक काम किया, ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम से एक बिल पास किया। तो होना तो ये चाहिए था कि इतने बड़े वाक़े के बाद, जैसे पूरा मुल्क एपीसी के वाक़े के बाद इकट्ठा हुआ था, ज़ैनब के वाक़े के बाद भी पूरा मुल्क ऐसे ही इकट्ठा हुआ। तो उस बिल के ऊपर जो अथॉरिटी बननी थी, जो बिल के तहत जिस शिकों के तहत वो एफआईआर कटनी थी 364A के नीचे, ताकि उस बंदे को पकड़ के सज़ा का अमल आगे बढ़ सके, वो कुछ हुआ ही नहीं। सारे लोग सोए आराम से बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं। और ये वाक़यात का तवातर इस कदर बढ़ चुका है कि हर रोज़ 8 से 10 वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑन एवरेज एक महीने के अंदर 300 वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, 300 वाक़यात। और आपकी स्टेट का ये हाल हो कि वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हो, और इस तरह का कोई वाक़या हो जाए जिस पे लोग सरापा एहतजाज बन जाएँ, तो फिर उस दिन 3-4 दिन पहले तो मज़म्मती बयानात आएंगे, फिर कहेंगे इस खातून का कसूर था, रात 12 बजे क्यों चली गई, और फिर कुछ नाहल अहमक किस्म के बयानात आएंगे ऐसे लोगों के जो मुबारकबाद देंगे कि मुबारकबाद हो, हमने इसको पकड़ लिया, मुबारकबाद हो, हमने उसको पकड़ लिया, मुबारकबाद हो, सैंपल मिल गया। और फिर शहबाज साहब के भी बयानात आ जाएंगे कि जिस मोटरवे और जिस अथॉरिटी से ये काम किया गया वो हमने बनाई थी। लेकिन जो असल मसला है कि जिन बच्चों, जिन ख़वातीन, जिन औरतों के साथ ये ज़्यादती हो रही है, जो घराने तबाह हो रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं? वहाँ सारे खामोश हैं, ना इनके पास कोई हिकमत है, ना दानिश है, और ना कोई राह अमल है जिस पे ये आगे बढ़ेंगे। आज हमने प्रोग्राम की इब्तिदा के लिए ज़ैनब के वालिद को दावत दी है। मुश्किल सूरत हाल होगी कि एक वालिद अपनी बच्ची के मामले को लेकर कैसे आगे चलता है, लेकिन ये बहादुर आदमी है, बड़ी हिम्मत के साथ उस केस का भी मुकाबला किया, और अभी तक इस केस को लेकर आगे चल रहे हैं कि किसी और ज़ैनब को बचाया जा सके, कि उसके साथ ये ज़्यादती का अमल जो है उसको रोका जा सके। हमारे साथ हैं मोहम्मद अमीन अंसारी साहब, वालिद हैं आप ज़ैनब के। अंसारी साहब, आपको प्रोग्राम में शामिल होने पे मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इसके अलावा लाहौर से उज़्मा बुखारी हमारे साथ हैं, समिया रहील काजी साहबा भी हमारे साथ होंगी। सबको खुशामदीद कहता हूँ। आप ही से आगाज़ करूँगा। आपके इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हुए हैं, मुलाकातें हुई होंगी हुकूमती लोगों से। ज़ैनब अलर्ट बिल पास करने के बाद इनएक्शन क्यों है, बेअमली क्यों है? हाँ जी, ठीक है। वो ये एक अच्छा एक्ट था ज़ैनब अलर्ट। मतलब जब ये एफर्ट शुरू हुई तो मैं भी पार्लियामेंट में मतलब 2-3 दफ़ा आया, अली मोहम्मद साहब से रब्ता और असद उमर साहब से, फर्दर शेरी मजारी साहब था, तो उन पर इस पर डिटेल से डिस्कस हुआ। तो असद उमर साहब की ये एफर्ट था, इनको तैयार किया इन शेप, रिटन शेप में, वो पास हो गया। ये पिछले मार्च में पास हो गया बिल, लेकिन ताहाल अभी तक उस पर पास होने के बाद मरकज़ में गवर्नमेंट में अब इस कोई अथॉरिटी नहीं कायम की। और जब ये पास हुआ कौमी असम्बली में, साथ उन्होंने ये वजाहत कर दी थी कि ये सूबों पर भी इम्प्लीमेंट होगा, सूबों को इसको अलहदा से पार करने की तो क्यों नहीं बनाई? आपको कोई जवाब दिया उन्होंने कि क्यों नहीं अथॉरिटी बन? हाँ नहीं जी, वो कोई फिनांस के पास पड़ा है, कोई फिनांस का इशू या जो भी मामले इस तरह, बजट शजट नहीं, पैसे नहीं मिल पाए, इसलिए अथॉरिटी नहीं बनी। हाँ जी, वो उस पर अथॉरिटी नहीं बनी। लेकिन आपके साथी थे, आप वो रोशनी अलर्ट से आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो बच्चे छोटी उम्र के पकड़े, अब अगवा हो रहे हैं या किडनैप हो रहे हैं, अभी तक पुलिस स्टेशन वाले उसकी 364A जो इस लॉ के अंदर प्रोविजन मौजूद है उसके तहत एफआईआर नहीं काटते, रोज नामचे में अंदराज कर लेते हैं कि 5 साल की बच्ची पता होगी, लेकिन उसके आगे एफआईआर नहीं करती। तो जाहिर है जब तक ऊपर मरकज़ में अथॉरिटी कायम नहीं होती और उसको वो नीचे डोल करके नहीं भेजते, और सूबे उसको कंट्रोल करके आगे उसको बॉटम लाइन तक उसका नोटिफिकेशन चारों आईजी को जाएगा, आईजी अपने पूरे डीपीओ को पूरे थानों में जाएगा, तो उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी तक
اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اتنے روزانہ واقعات یہ ایک ناسور بن گیا بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی واقعات کا، یہ حالیہ موٹر وے کا واقعہ انتہائی تکلیف ہے، اس کے علاوہ کراچی میں مروہ بچی کا واقعہ ہوا ہے، بلکہ آج کی میرے پاس رپورٹ ہے، صرف آج کی آپ کو بتاتا ہوں رپورٹ جنوبی پنجاب کی، جنوبی پنجاب کی رپورٹ ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران زیادتی کے 11 مقدمات درج ہیں جنوبی پنجاب میں، گزشتہ 24 گھنٹے میں 11 مقدمات درج کالی گئے، ملتان میں 24 گھنٹوں میں 2، بہاولپور میں 3، بہاول نگر میں 2، میلسی میں 1، لیاقت بعد میں 1، شجاع آباد میں 1، رحیم خان میں زیادتی کا 1 واقعہ رپورٹ ہوا، شجاع آباد میں 12 سال کی بچی کو زیادتی کے بعد پھندہ لگا کے قتل کر دیا گیا، بہاولپور میں 19 سال کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملزم رفیع پکڑا گیا۔ مقصد یہ صرف 24 گھنٹے سے میں جنوبی پنجاب کے آج کے 11 مقدمات ہیں، ایک اسپیسیفک جنوبی پنجاب اور پورا پاکستان ہے، یہ وہ بھی جو رپورٹ ہوئے ہیں، اٹ مینز کہ پورے پاکستان کے اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو یہ انتہائی خوف صورتحال بن چکی ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں سمیہ بی بی، آپ سے بھی پہلے رائے لے لوں۔ اسلامی ملک کے اندر تو اس طرح کے واقعات کی گنجائش بہت تھوڑی بنتی ہے، لیکن ہم بہت بڑے اپنے آپ کو سارے کہتے ہیں کہ سب سے بڑے اچھے سچے پکے مسلمان ہیں ہی ہم، لیکن جب یہ واقعات نظر آتے ہیں تو بہت ندامت ہوتی ہے کہ اسلامک معاشرے کے اندر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جو کچھ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم بھائی میں مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے، اور سب سے پہلے آپ ہی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر ہم میڈیا اس بات میں یعنی انیشیٹو لے رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ یعنی بہت زیادہ میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بہت قابل لوگ اور بہت فیملی اورینٹڈ لوگ اور بہت زیادہ شائستہ اور احترام سے بات کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چونکہ میڈیا پوری قوم کی ایک ایجوکیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، ان کو اویئر بھی کر رہا ہوتا ہے، تو میں پہلے بھی جب قومی اسمبلی کی ممبر تھی تو جب یہ حدود آرڈیننس، آنر کلنگ اور اس کے بل پاس ہوتے تھے اور پورے ملک میں ایک اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی، تو ہم اپنے گھر میں نا اپنے فیملی سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اور ہم یعنی ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے تھے، اور ان چیزوں کو کہ جن کو یعنی ہم عام طور پر اپنی فیملی میں، اپنے معاشرے میں کوئی بھی عورت، کوئی بھی یعنی اس طرح کا مرد اسے ڈسکس نہیں کر پاتا، اور وہ نہیں چاہتا کہ اپنے خاص طور پر اپنے جو چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی تک کوئی شعور نہیں ہے، ان کو اس ٹائپ کی چیزوں میں ان کو الجھا دیا جائے۔ پھر یہ جو بہت زیادہ ظلم کے واقعات مسلسل رونما ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک انسانی معاشرے کے لیے بھی، وہ اسلامی نہ بھی ہو، وہ ایک انسانی معاشرے کے لیے بہت زیادہ قابل شرم مقام ہے کہ نہ صرف عورت، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس گجر پورہ کے واقعے کے بعد لوگ کہتے ہیں نا عورت بہت زیادہ خوفزدہ ہے، عورت خوفزدہ ہے۔ میں کل میری بیٹی رو رہی تھی کہ امی بہت آرام سے بچوں کو اسکول لے کے چلی جاتی تھی، بہت آرام سے گروسری لینے چلی جاتی تھی، ہفتہ ہو گیا ہے نا میرا شوہر مجھے چھوڑ رہے اکیلا، اس کو ایک انجانا سا خوف ہے، ہر طرف ایک خوف ہے۔ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا یعنی ایک سسٹم ڈیولپ کر لیں کہ ہم جب یہ چیزیں ڈسکس کریں تو ہمارے خاص طور پر جو فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو ہماری قوم کے نوجوان ہیں، ان کو ہم کوئی تعمیر کی طرف لے جائیں۔ ہم ایشوز کو صرف اچھالتے ہیں، بحث کرتے ہیں، بحث کر کے اس کا کچھ حاصل ہونا چاہیے، بحث کر کے کچھ حاصل ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں لگتا سمیہ بی بی کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہم نے زینب والے معاملے پہ کچھ دن بحث کی، اس ایک کو سزا ہوئی، اس کے بعد کچھ عمل ہی نہیں ہوا۔ سزا کا نہ ہونا اس کام کو آزادی دے دیتا ہے ان مجرموں کو کہ وہ اپنی مرضی سے دندناتے پھرتے ہیں، اور جو ان کا دل آتا ہے وہ ظلم کرتے پھرتے ہیں۔ کیسے ہوئی ندیم بھائی، میری ایک بات ضرور سن لیں کہ اس ملزم کو کیسے سزا ہوئی، کہ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس ملزم کا نام کسی کو پتہ ہے، نہ اس کی سزا کا اس طرح سے وہ شور ہوا جس طرح کے زینب کے ساتھ اس یعنی زینب۔ تو آپ کے خیال میں کیسے سزا ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں اس کو سرعام پھانسی دے دینی چاہیے تھی، اس کو
ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے تھی کہ معاشرے میں اس کا خوف قائم ہو جاتا. تو آپ یہ تجویز کرتی ہیں کہ جو ریپ کے واقعات میں ملوث ہو اسے سریعام پھانسی دی جائے؟ میں بالکل اس کے حق میں ہوں، اور میں آپ کو نا جو ریپ کے واقعات ہیں اس میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت پڑھ کے سناتی ہوں. یہ میری رائے نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33، اور اس میں اس کو حرابہ کہا گیا ہے کہ جو بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جو اس طرح سے معاشرے میں دہشت پھیلاتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض. یہ اللہ کا قانون ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33. ہم نا مختلف قسم کے قوانین لانے کی وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے یا انہیں قتل کر دو، یا انہیں پھانسی چڑھا دو، صلیب پر چڑھا دو، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ لو اور پھر انہیں جلاوطن کر دو. انہیں اس انسانی معاشرے میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی سزائیں اب آ رہی ہیں، میں کہتی ہوں اور ایٹم بم لوگوں کو نہ بنائیں، ان درندوں کو قتل کریں یا ان کو پھانسی چڑھائیں اور یا ان کو ایسی عبرتناک سزا دیں. ان کو معاشرے میں کھلے چھوڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. اچھا، میں اس پہ عظمہ بخاری ہمارے ساتھ ہیں. ایک تو ان کی سیاسی جماعت کی رائے بھی آ جائے گی اور ویسے بھی وکیل ہیں، شاید لیگلی بہت بہتر طریقے سے بتا پائیں. عظمہ بی بی آپ کیا کہیں گی؟ شکریہ ندیم صاحب. دیکھیے پہلے تو جو کچھ حقائق محترم بھائی نے بیان کیے، میں نے بھی کل ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا. پنجاب میں بچوں کے اور عورتوں کے خلاف جو جرائم ہو رہے ہیں اس میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی جنوری سے جون تک جو ہے 853 بچے جو ہیں، 853 بچے جو ہیں وہ جنسی زیادتی کا شکار ہوئے ہیں. اور صرف لاہور کے اندر جو ہے وہ 37 بچے جو ہیں وہ جنسی تشدد کا شکار ہوئے، اور جو عورتوں کے 3387 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. دیکھیے میں ذاتی طور پر بھی، اور جب یہ پھانسی کی سزا کو ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی، دو مکتبہ فکر ہیں آپ جانتے ہیں، اور دونوں کے دلائل میں کسی نہ کسی حد تک وزن موجود ہے. لیکن جو حالات جہاں پہنچ گئے ہیں اس کے بعد یقین مانیے کہ مجھ جیسا آدمی بھی، مجھ جیسی خاتون بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اب ہمیں کوئی سخت سٹیپ لیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ہمارے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب یہ جو موصوف اس کیس کے اندر جو مرکزی ملزم ہیں، ان کے اوپر پہلے ایک بیٹی اور ماں سے جو ہے وہ اس کا الزام لگا، اور وہ پھر بیل پہ رہا بھی ہو گئے، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو آپ ریٹ پوچھ رہے تھے، ریشو پوچھ رہے تھے، 5% سے کم ہے ریشو خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں ان میں سزا ہونے کی. سو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں ہمارا ایک بل جو ہے وہ کھیل داس ہمارے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کا آلریڈی نیشنل اسمبلی میں جمع ہوا ہے جہاں پر سر عام پھانسی کی بات کی گئی ہے. میں پہلے اس پہ راضی نہیں تھی، لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ تکلیف وہاں آ گئی ہے. اب جو بھی آپ ہراسگی کی اور آپ خوف کی بات کرتے ہیں، یقین مانیے مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا کبھی بھی. لیکن میں کل 2 دن پہلے اسلام آباد کے لیے میں نے ٹریول کیا، اور جب میں موٹر وے پہ چڑھی تو ایک عجیب سا ایک خوف جو ہے وہ میں نے بھی محسوس کیا. اور میں نے اس وقت سوچا، میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ اگر یہ تو اسلام آباد والی موٹر وے ہے جو بہت چلتی ہے، بہت بیزی ہے، پیٹرولنگ بھی یہاں پر بہتر ہوگی اس موٹر وے سے، لیکن یہ اس جو یہ ہراس ہے. اور آج آپ نے دیکھ لیا امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے الرٹ جاری کر دیا کہ مختلف سیکٹرز بھی انہوں نے کہہ دیے کہ وہاں پر. سو یہ افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے. میں سوشل ایشوز پہ سیاست کی قائل نہیں ہوں، میں نہیں کیا کرتی، لیکن یہ بات تو سزائے موت ہونی چاہیے. اور پبلک ہینگنگ کو سپورٹ کرتی ہیں آپ عظمہ؟ آپ پبلک ہینگنگ کو سپورٹ کر رہی ہیں یا صرف سزائے موت کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ جی میں سزائے موت کو سپورٹ کر رہی ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے. لیکن امین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کا موقف ہے کہ ہینگ کیا جائے، سزائے موت دی جائے؟
جی پی ایم ایل این کا موقف ہے. میں نے گزارش کی ہے کہ کھیلداس صاحب ہمارے ایم این اے ہیں, ان کا آلریڈی بل موجود ہے, اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کل ہاؤس کے اندر بات کی, اور انہوں نے میاں کہا محمود الرشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. میاں صاحب اگر پی ایم ایل این بھی سپورٹ کر رہی ہو جو ایک بڑی جماعت ہے تو بل کے پاس کروانے میں ایک بڑی رکاوٹ دور ہو جائے گی. آپ کی طرف سے تو پرائم منسٹر صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ پبلکلی ہینگ کرنا پسند کریں گے, تو پھر بسم اللہ کریے, کچھ ایسی سزا کا تعین کریے کہ ان بچوں, ان عورتوں, ان کی جانیں بچائی جا سکیں, ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے. جی ندیم صاحب, اس بارے میں میرا خیال ہے کہ ابھی ڈاکٹر سمیہ نے بھی قرآن پاک کی ایک آیت بھی تلاوت کی ہے, اور اس کا جو ترجمے سے بھی بالکل واضح ہے. ہماری جماعت کا بھی یہی موقف ہے, اور اس کے علاوہ کچھ انڈیویجول لوگ پارٹی کے اندر ہیں جو اس سے اختلاف رائے رکھتے ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی اس پر ہماری لیڈرشپ کی طرف سے یہ بات آ گئی سامنے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ سر عام پھانسی دی جائے. معاملہ یہ ہے جی کہ یہ اب تک جو ان واقعات میں تیزی آ رہی ہے اور یہ بار بار اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ عبرتناک سزاؤں کا نہ ہونا ہے. اول تو بہت سے کیسز جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتے. ہمارا یہاں پہ سوشل سسٹم اور اس طرح کا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بدنامی ہوگی بچے کی یا بچی کی, وہ پولیس کو رپورٹ نہیں ہوتے. جو رپورٹ ہو جاتے ہیں کیس, اس میں پکڑے جانے کی ریشو بھی کم ہے. جو پکڑے جاتے ہیں اس کی پراپر طریقے سے پروسیکیوشن نہیں ہوتی. ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی بہت سی ریفارمز کی ضرورت ہے. اسی طرح پولیس کے اندر بھی بہت سی ریفارمز کی ضرورت ہے. پروسیکیوشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوں, اور اس کے ساتھ جب تک آپ عبرتناک سزا نہیں دیتے اور لوگوں کے اندر اس کا ایک خوف جو ہے نا وہ نہیں بٹھاتے, اس طرح کے درندوں کو پتہ چلے کہ جو ہے ہمیں سر عام پھانسی جو ہے نا وہ دی جائے گی, تو اس وقت تک شاید ان واقعات کے اندر کمی ممکن نہ ہو سکے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں, اس کو سپورٹ اس کرتا میں ہوں سول کہ سوسائٹی سر کا عام اس رول پہ بھی, پھانسی جہاں کی سیاسی سزا ہونی جماعتوں چاہیے. کا اور سیاسی رہنماؤں کا رول اہم ہے قانون ساز ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے, وہاں پاکستان کی جو معروف شخصیات ہیں ان کا رول بھی بہت اہم ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں معروف اداکارہ ہیں, پاکستانی فلم سٹار ہیں ریشم, وہ اس وقت ہیں. ریشم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایشو آپ کے سامنے ہے اور جو واقعات ہیں وہ بھی سامنے ہیں, اس کا تدارک کرنا ہے, کیا کیا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس فیملی کے ساتھ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے, ان کی تکلیف, ان کا دکھ جو ہے وہ پورے پاکستان میں محسوس کیا گیا ہے, اور خاص طور پہ زیادہ تر عورتوں میں بہت زیادہ, اور ایک خوف کی لہر بھی مطلب نکل پڑی ہے. ہر عورت جو وہ خوف زدہ ہے کہ کیا میں اکیلے ٹریول کر سکوں گی یا نہیں, کیونکہ آزادی آپ کو پتہ بہت بڑی نعمت ہے, اور ویسے بھی ہم آزاد ملک کے شہری ہیں, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اب ساتھ علی مطلب ہم نے 2 منٹ دور جانا ہے, ہمارے ساتھ کیسا حادثہ پیش آ سکتا ہے. تو وہ ایک خوف جو ہے نا وہ مجھے ہر طرف نظر آ رہا ہے. اور دوسرا دکھ اس بات کا ہے کہ پولیس اور جو انتظامیہ پر جو مطلب انتظامیہ کا رویہ تھا متاثرین فیملی کے لیے, وہ واقعے سے بھی جو واقعہ پیش آیا اس سے بھی دردناک تھا کہ انہی کی غلطی تھی, مطلب جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کی غلطی تھی. کوئی ایسے غلطی ایسی سوچ سمجھ کے کر سکتا ہے کہ اس کی مطلب عزت کو خراب کیا جائے, اس کی عزت کو روندا جائے. میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کروں گی کہ ایسے لوگوں کو ایسی سزا دیں کہ دنیا کا کوئی مرد جو ہے وہ کسی بہن, بیٹی, بہو پر, کسی ماں پر یہ زیادتی نہ کر سکے, کسی کا اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال سکے. اچھا ریشم, ایک بحث ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. وہ بحث کا ایک جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ کہ ایسے لوگ جو کسی بچے سے زیادتی کریں یا کسی خاتون سے زیادتی کریں, مرڈر کی تو سزا, قتل کی تو پہلے ہی ہے کہ اس کو سزائے موت مل سکتی ہے, ہاں جی. تو کیا ریپ کے واقعات میں بچوں سے زیادتی ہو یا کسی خاتون سے زیادتی ہو, کیا اس کو بھی ہینگ, پھانسی, سزائے موت ملنی چاہیے؟ اور وہ کیا پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے یا سزائے موت جس طریقے سے زینب کیس میں عمران کو ہوئی تھی ویسے ہونی چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ تو سب کے سامنے ہی ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں میں وہ اتنا, وہ جو لوگ یہ جو سوچ کے آتے کہ ہم کسی کی عزت کو ہاتھ ڈالیں گے, وہ یہ تصور بھی نہ کر سکیں. ایسی سزا دیں کہ وہ خیال بھی ان کے ذہن میں نہ آ سکے
کہ کسی کی عزت کی، کسی کی عورت کی عزت کو روندنا ہے، اس کو برباد کرنا ہے. اور یہ جو صاحب جنہوں نے یہ کیا ہے، ہمیں تو یہ سننے میں آیا کہ یہ تو پہلے بھی کئی فیملیز کے ساتھ یہ لڑکے جو ہیں، یہ پورا گروپ، یہ گینگ جو تھا، کسی باپ کے سامنے بھی کسی بیٹی کی اور پتہ نہیں کس کی یہ عزت لوٹ چکے ہیں اور اس طرح سے کسی کی فیملی کو برباد کر چکے ہیں. سزا تو اب دیکھیں اتنے واقعے ہم نے پیچھے دیکھے، کراچی میں بھی، یہ قصور میں بھی، آئے دن پھول جیسی بچیاں، معصوم بچیاں، آپ کے گھر میں بھی بچیاں، ہمارے گھر میں بھی بچے. جب ہم اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں، جیسے اپنی بہن کی بچی کو یا بھائی کی بچیوں کو دیکھتی ہوں، تو کسی کا بھی میں حادثہ سنتی ہوں تو یقین کریں ہماری تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارے تو کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو سزا تو ایسی عبرتناک ملنی چاہیے، سب کے سامنے ملنی چاہیے. کوئی بندہ اس ملک میں کسی بچی کو زیادتی کرے، اس کو زیادتی کرنے کے بعد قتل کیا جائے، تو اس کی سزا بھی تو قتل ہی ہے نا. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا ریشم، آپ ہمارے ساتھ رہی. تب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. پبلک ہینگنگ یا وہ والی سزا جو جس نے عمران نے جو زینب بچی ہماری بیٹی کے ساتھ جو ظلم کیا اس کو سزا ملی، کس طریقے سے سزا ملنی چاہیے؟ نہیں، میں تو ابھی جو پہلی بات کر رہا تھا کہ جتنا یہ ایک خوفناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، یہ بچوں سے جنسی زیادتی اور قتل کی، اس پر تو میں بلکہ ایک دعویٰ کہہ لیں، یہ چلیں کہ جب تک یہ ان کو سر عام عبرت نہیں بناتے یہ معاملات نہیں کنٹرول ہوں گے. آپ کا کہنا ہے کہ سر عام پھانسی؟ جی، ابھی دیکھیں نا، یہ 3-4 دن پہلے فیصل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وہاں پر یہ اس کو تسلیم کیا کہ زینب بیٹی کے جو واقعہ ہوا ہے تو اس وقت اس کے جو بل وہ زینب لیٹر پاس ہوا ہے تو اس میں سر عام سزائے موت کا ہم بل نہیں پاس کرا سکے. ہم شرمندہ ہے اس پر. لیکن اب میں لیکن زینب والے واقعے کے بعد کتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی کو سزا بھی تو دیتے نا، ابھی تک اندر بند کر کے سزائے موت دیتے تو صحیح. جی بالکل، ابھی تک اس میں کسی مجرم کو سزا نہیں ہوئی اس طرح کے واقعہ میں. دوسرا، اب وہ مطلب کوشش کریں کہ میں تمام پارٹیوں کے لوگوں کو اگر قدم بھی پاؤں بھی پڑنا پڑے تو میں میری یہ رائے مہمار کروں گا متفقہ طور پر کہ یہ سر عام سزائے موت کا بل ہے اس کو پاس کیا جائے. تو میں نے اس پر پھر فون پر رابطہ بھی کیا. بھی ٹھیک ہے، اگر اب جو ہماری کوشش، اگر آپ بھی کوشش کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایون کہ رات کو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ سر عام سزائے موت کا ہونا چاہیے، ان کی بھی یہ پوری کوشش ہے. اور بریک لے لیں، امین صاحب آگے بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے گزشتہ روز بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ 10 سال پہلے 2010 میں لاہور کے اندر ایک 4 سال 2 ماہ کی بچی کے ساتھ اسی طریقے سے ظلم ہوا. شخص پکڑا بھی گیا، ڈی این اے سیمپل بھی میچ کر کے آج تک سزا نہیں ہو پائی، اور پوری فیملی عدالتوں کے چکر میں. اس کا باپ کا، اس کی ماں کا، اس کے اہل خانہ کا کیا حال ہوا ہوگا یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. یہ جو لڑکے جنہوں نے لاہور موٹر وے پہ یہ ظلم کیا، بربریت کی، یہ اس سے پہلے اس طرح کے متعدد واقعات میں شامل ہوں گے کیونکہ ان کی شہرت اسی طرح کی ہے. لیکن ایک واقعہ نون ہے جہاں ماں اور بیٹی کو اس کے اہل خانہ کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر صلح نامہ ہو گیا. آج بی بی سی نے خبر شائع کی ہوئی ہے اور وہ صلح نامہ کی تفصیل کے اوپر انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. یہ انصاری صاحب، یہ جو صلح نامہ ہے یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بدنما طریقہ ہے. دباؤ ڈال کے غریب آدمی کو صلح کروا کے وہ سارا کچھ پردہ ڈال کے بندے چھوڑ دیتے. دیکھیں، یہ بھی انتہائی میں سمجھتا ہوں افسوسناک پہلو ہے اور دین سے دوری ہے. بحیثیت مسلمان جب کسی کے ساتھ زیادتی ریپ کرتا ہے تو قرآن میں اس پر حد لگ گئی ہے، اس پر صلح کا، معافی کا تصور ہی نہیں ہے. اگر کوئی صلح کرتا ہے یا معافی کرتا ہے اس کی اپنی قبر بھی خراب، جو وکٹم ہے فیملی ہے اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی، اور جو اس میں انوالو ہوتا ہے، جو مطلب صلح کا کردار ادا کرتا ہے، وہ اس نے بھی اپنی آخرت و قبر خراب کی. جب اور دوسرا اس کا پہلو ہے، جب یہ صلح کرتے ہیں یا معافی کرتے ہیں پیسے لے کے، اور جو مجرم ہوتا ہے اس کو دوبارہ موقع دیتے ہیں وہ کسی اور بچے کو جا کے ٹارگٹ کرے، جبکہ یہ قطعاً دین میں جو ہے زیادتی اور ریپ کے کیسوں میں صلح کی دور دور تک گنجائش ہے ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے اوپر میں جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے بھی رائے لے لوں. عظمہ بی بی، آپ فرمائیے گا، یہ ٹائم بانڈ ہونا چاہیے پروسیس. 10 سال میں تو جو باقی زندہ ہیں وہ ویسے ہی مر جائیں گے.
تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ اس کے اندر یہ پروسیس پورا ہو کر ختم ہو جائے. جی درست کہہ رہے ہیں آپ. اور زینب والے کیس میں یہ ہوا، سمری ٹرائل ہوا اور سمری ٹرائل کے بعد جو ہے اس کو سزا دی گئی. اسی طرح یہ سمری ٹرائل جتنے بھی یہ کیسز ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں مزید تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ڈی این اے میچ ہو گیا تو سائنٹیفکلی بھی اور لیگلی بھی وہ جو ہے وہ ایک ویلڈ جو ہے وہ ایویڈنس ہے اور اس کے اوپر جو ہے سزا دی جا سکتی ہے. لیکن اب اس میں 1-2 باتیں جو میں ضرور، ہم ایک اہم پہلو جو ہے وہ اس پوری ڈسکشن کے اندر شاید نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو باہر سے آ کر جو ہے یہ حرکتیں کرتے ہیں، یا جس نے ڈکیتی کرنی تھی اس نے کر لیا. میرے لیے بہت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ابھی کل جو ہے وہ گجرانوالہ میں ایک بچی جو ہے اس کو سگے ستیلا باپ جو ہے اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی. اور وہ 3-4 سال سے گھروں کے اندر بھی سے یہ بہت ظلم سارے، کر رہے ہیں. لڑکیاں نہیں ملک صاحب، لڑکیاں نہیں، لڑکے بھی محفوظ نہیں ہیں. اب تو افسوس کی بات یہ ہے، میں نے کئی دفعہ کہا اور میں اس کے اوپر بڑی کیٹیگوریکلی قائم ہوں، ہم ایک ڈپریس سوسائٹی ہیں، اور جتنا بھی ڈپریشن ہے مرد کا وہ عورت پہ نکلنا ہے. وہ اپنے گھر کی عورت پہ ڈومیسٹک وائلنس کی شکل میں نکل آئے، یا اکنامک وائلنس کی شکل میں نکل آئے، وہ بیچاری محنت کر کے آئے، وہ نشئی جو ہے وہ چھینے اور وہ جو باہر نکل جائے، یا پھر وہ باہر جا کر اس طرح کی حرکتیں کرے جیسی اس وقت ہم سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور اس میں بچے، اور ایک امام مسجد صاحب کی بھی ایک جو ہے وہ 2-3 دن پہلے ان کے بارے میں بھی ایک وہ آئی. سو آئی ایم سوری، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے اس سوسائٹی میں جینا کیسے ہے. میری خود ایک بچی ہے اور یقین مانیے دن بدن میں انسیکیور ہو رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے بھی. اپنے لیے تو خیر ہمیں، ہماری زندگی پتہ نہیں کتنی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے کتنی لکھی ہے، لیکن یہ ہم بچیوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد حاکم وقت جو ہے، اور وہ جو پولیس والا ہے جس نے میری تحفظ کے لیے جس کو تنخواہ دی جاتی ہے، وہ یہ کہے میں اس وقت نہیں نکل سکتی، میں اس وقت نہیں نکل سکتی. کیا پاکستان کے اندر ریاست جو ہے وہ 12 بجے کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ اور پھر یہ کہ جو دن دہاڑے ہو رہا ہے، جو بچیاں جو ہے جو اپنے گھروں کے اندر جن کے ساتھ یہ پرابلمز ہو رہے ہیں، یا جو بچیاں جو ہے جو دن کی، جن کے پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو گلی میں سے اٹھا لیا جائے، ان کو چک لیا جائے، ان کو جیسے زینب کے ساتھ ہوا. تو ان معاملات کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو اب عابد جو یہ لڑکا ہے، یہ ابھی تک مفرور ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ مبارکبادیں دے رہی ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. پھر میں جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں ہمارے، آپ کی ہی چینل کے پروگرام میں امبر کے ساتھ، انہوں نے کہا دیکھیں نا جی یہ ایک بلائنڈ کیس ہے اور ہمارے ساتھ وکٹم نے ایک دھیلے کی جو ہے وہ کوپریٹ نہیں کیا. ان کو یہ خوف خدا نہیں آیا کہ اس وکٹم کو صرف یہ بار بار سوچ کے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور آپ اس کے ساتھ پتہ نہیں کون سا آپ کو پتہ ہے کہ پوری فیملی جو ان کی ہے وہ اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے صاحب سے بھی اس پہ چاہوں گا. میاں محمود صاحب، یہ جو تونسا شریف میں واقعہ ہوا، تونسا شریف والی فیملی جو ہے وہ ضمانت پر چھوٹ گئی. یہ جو گجرانوالہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا ازما نے، اس کا ستیلا باپ 3-4 سال سے یہ ظلم کر رہا ہے. یہ جو عابد ہے لڑکا، یہ ماں بیٹی کے ساتھ پہلے یہ ظلم کر چکا ہے. تو یہ لوگ کھلے کیوں پھر رہے ہیں میاں صاحب؟ تونسا شریف میں ضمانت کیسے ہوگی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. پھر آپ صلح نامے کی خبر آج ہی چھپی ہوئی ہے BBC کے اندر، اور یہ امین صاحب بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، پولیس والے دباؤ ڈلوا کے صلح کروا دیتے ہیں. دیکھیے ندیم صاحب، یہ تو 2-3 واقعات آپ نے ابھی جو جن کا ذکر کیا، یہاں 20 واقعات اس طرح ہیں جب یہ کمزور طبقات کے بچے یا بچیوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر رہ کر اگر ہمیں یہاں تھانے اور پولیس کے پاس جانا پڑے تو سالہ سال تک بھی شاید ہمیں اس سے انصاف نہ مل سکے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے. اور یہ دوسرے طور پر یہ مورلی اتنا زیادہ ہمارا معاشرہ انحطاط پذیر ہے کہ اس کو روکنے کے لیے جہاں ایک طرف تعزیرات کی ضرورت ہے، عبرتناک سزاؤں کی ضرورت ہے، پولیس ریفارمز میں بہتری کی ضرورت ہے، سپیڈی اور فوری ٹرائل کی ضرورت ہے، وہیں اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ معاشرے کے وہ طبقے جو سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں اساتذہ اکرام ہیں، اس میں علماء اکرام ہیں، اس میں میڈیا کے لوگ ہیں. میڈیا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا اپنا یہ رول اس میں پلے کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آج، اور جس طرح سے میڈیا نے اس میں رول ادا کیا کہ آج یہ ممکن ہوا
کہ اس معاملے کو اس سطح کے اوپر نیشنل لیول کے اوپر سبھی لوگ اس بات کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ان کو عبرتناک سزائیں دی جانی چاہیے اور اس میں جتنی بھی بہتری کی کوشش کی جائے فوری طور پر وہ کی جانی چاہیے. میں آپ کی اس اچھا بات میاں کو صاحب سیکنڈ کرتا ہوں. یہ میں نے ابھی لاہور والی جس فیملی کا ذکر کیا تھا کہ 2010 میں وہ بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا, اس بیٹی کا نام ہے حفصہ نور. تو اس کے والدین کی اور اس کے گھر والوں کی یہ خواہش ہے, میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں کیونکہ وہ نام اپنا لینا تو نہیں چاہیں گے, تو میں ان کی بیٹی کا نام آپ کو بتا رہا ہوں, حفصہ نور. وہ چاہتے ہیں کہ سزا دیں مجرم کو, اگر آپ پبلکلی کسی چوراہے میں نہیں ٹانگتے تو کم از کم اس کے ماں باپ کو موقع دیں کہ اس کے ماں باپ دیکھ سکیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے والا جو ہے اس کو سزائے موت ہوئی ہے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے بعد بھی آپ مجھے تھوڑا ٹیکسٹ کر دیں ان کا کوئی ایڈریس وغیرہ یا ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر. میں ڈیفینیٹلی ان سے رابطہ کر کے میں حکومتی سطح پر یہ کوشش کروں گا کہ ان کے کیس کو فوری طور پر ہم دیکھیں کہ وہ کیوں اس میں اتنا زیادہ ڈیلے ہو گیا, انہیں انصاف کیوں نہیں ملا, اور فوری طور پر سر یہ ایک حفصہ نور کا تو مثال آپ کو دی ہے, لیکن پتہ نہیں کتنی حفصہ نور ایسی ہوں گی جن کی آپ کو توجہ کی ضرورت ہوگی. وہ رابعہ کا میں کراچی والا واقعہ. بالکل. یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں سمیہ بی بی. سمیہ بی بی یہ اس کے اوپر شاید جو ہماری اسلامک پارٹیز ہیں سوشلی بھی آپ کو دباؤ بڑھانے کی آپ نے بہت اچھا کیا. لاہور میں آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا, پروٹیسٹ کیا, آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا. آپ کو رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے جو کچھ قصور کے اندر واقعات بچوں کے ساتھ ظلم والے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کو, آپ ماؤں کو سڑکوں پہ آ کے یہ آواز اٹھانی چاہیے. بہت ضروری ہے آج کل آواز اٹھانا, اس کے بغیر انصاف نہیں ملتا. آواز بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن ہم جب تک حکومت وقت سے اور ریاست سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ سزا بھی دکھاتی ہوئی ہمیں نظر آئے نا, سزا کو جب تک عبرتناک سزا لوگ دیکھیں گے نہیں تو دیکھیں معاشرے دو وجہوں سے بچ سکتے ہیں, ایک اللہ کے خوف سے اور ایک قانون کے خوف سے. اللہ کا خوف بھی نہیں رہا معاشرے میں اور قانون کا خوف بھی نہیں رہا تو یہ تو جنگل کا اور درندے بھی وہ سلوک نہیں کرتے اپنی صنف کے ساتھ جو اب انسان اسفل سافلین میں گر کر تو جو کر رہا ہے. ماؤں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے, لیکن ندیم بھائی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس پیمانے پر میڈیا ان تخریبی چیزوں کو دکھاتا ہے, جس طرح کے وہ گیم شوز منعقد کرواتا ہے, جس طرح سے وہ نوجوانوں کی اخلاقی بربادی والے ڈرامے اشتہار نشر کرتا ہے, اسی طریقے سے ان کو اس کی تعمیری سرگرمیاں بھی ہمیں دکھانی چاہیے. ہمیں عورت کے احترام اور عزت اور اس آبرو اور وقار صرف عورت کا نہیں پورے خاندان کا, میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو مل کر تعمیر کی طرف بھی, اور دیکھیں مرد کے اوپر نا جو اعتبار اٹھ رہا ہے اس کو بھی بہت زیادہ یعنی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ قصور میں جا کے, میں آپ سے سوال دہرا لوں, کیا سمیہ بی بی آپ قصور میں جا کے جس علاقے کے اندر یہ بہت وبائی شکل اختیار کر چکا ہے مسئلہ, وہاں جا کر آپ لوگ کچھ رول ادا کر سکتے ہیں, وہاں آواز اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں جی, میں یہی کہہ رہی ہوں 99% مرد ابھی بھی ہمارے معاشرے کے وہ اپنی ماں کا بھی خیال رکھتے ہیں, وہ اپنی بیٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں, لیکن ہم نے میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا تو ایک بالکل کہتے ہیں نا ایک بے لگام ایک جانور کی طرح سوشل میڈیا جو ہے جس کی جو مرضی ہے اس کے اوپر وہ چھاپ رہا ہے اور اس کے اوپر نشر کر رہا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ جو مرد کے اوپر اعتبار ختم ہو رہا ہے, ہم اچھی مثالیں بھی اپنے میڈیا کے ذریعے سے دیں تاکہ جو عورت سہم گئی ہے, جو بیٹی سہم گئی ہے, اس کو دوبارہ سے ایک طاقت دیں, ان کو امپاور کریں کہ معاشرہ ابھی تک خیر سے خالی نہیں ہوا, صرف جرم نہیں ہے, معاشرے میں خیر بھی بہت ہے, اور اس کو بھی اتنا ہی ہائی لائٹ کرنا چاہیے جتنا ہم ان جرائم کو, ہم جب تک معاشرے میں مجرم کو سزا اور اس کی سزا کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم معاشرے میں خیر نہیں کر سکتے. درست ہے. امین صاحب کو دوبارہ شامل کر لو. امین صاحب, جو حسین خان والا کے واقعات تھے وہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. ایک وبا ہے وہاں پہ نظر آتی, جو ایک بچہ نہیں ہے درجنوں بچے ہیں جو اس کا شکار ہوئے. یہ کیوں ہوا ہمارے اس علاقے کے اندر؟ یہ نہیں, وہ تو وہاں پر تو نا ایک مخصوص طبقہ تھا, وہ لڑکوں کو اٹھاتے تھے, ان کو کھنجر ان کے پاس اسلحہ ہوتا تھا, وہ لالے دے کے ویلی میں لے کے جاتے تھے اور اس کے بعد ان کو ڈرا دھمکا کے
मतलब गन पॉइंट पर या खंजर उनके ज़्यादती करके वीडियो बनाते थे, और वो वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल करते थे और उनसे पैसे भी लेते थे, उनको से और भी बार बार जाती करते थे। वही लोग जो मशहूर थे लोग। लेकिन ये और ये साल साल चलता रहा, ये रुका भी हाँ जी, और ये अभी भी नहीं यकीन कि अभी भी वहाँ क्या सूरत है? वो भी ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही अभी भी है। अब तो ना वहाँ पर इतनी सूरत ख़राब है कि वो सैनखा वाला का वाक़ा है, तो वहाँ पर तो कोई ना बैरूनी इलाके से कोई उधर शादी करने को तैयार नहीं है। ये मतलब एक लेबल बन गया कि वहाँ पर कोई महफूज ही नहीं है, किसी की इज़्ज़त नहीं महफूज है, बच्ची की ना बच्चे की, ये सूरत हाल है। तो वहाँ पे रोल नहीं है कोई सिविल सोसाइटी का, हुकूमत का? हमारे ये सारे इलेक्टेड लोग बैठे हैं जो पार्लियामेंट में सारी कानून साजी करने की अहलियत रखते हैं। देखें, ये जब इस तरह को वाक़यात होते हैं तो पार्लियामेंट के जो लोग हैं ज़ाहिर उनकी सारा ये जिम्मेदारी है उन इस पर जो है ना कानून साजी करें। उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी ने सो मुडो लिया जैनबिटी के वाक़े पर, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं भी। लेकिन आप कह रहे हैं अभी भी सूरत हाल बहुत ख़राब। तो मतलब वहाँ पर इस पर डिबेट हुई थी ये वाक़े पर भी, तो ये वहाँ पर ये तजवीज़ दी गई कि हर आदमी का DNA हो, और बर्थ पर भी ना, यूरोप में अमेरिका में तो बड़ी देर से 25-30 साल से ये जब जो भी बर्थ हो रही है उसके कार्ड में उसका DNA दे दिया जाए, और बाकी को लोग उसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि DNA हर आदमी का मौजूद है ना, तो फौरी वो मुजरम ट्रेस हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। दूसरा है कि अगर DNA नहीं है उसके लिए हमारे सिक्योरिटी इदारों की दौड़ लगी रात दिन, मतलब पेट्रोलिंग और टेंशन, ये वो हाइप क्रिएट हो जाती है। तो जब हर एक आदमी का DNA होगा तो फौरी तौर पर वो कैप्चर हो जाएगा। अजमा से पूछते हैं। एक मिनट, दूसरा ये है, हाँ अभी जो पार्लियामेंट में फैसल जवेद साहब सेनेटर और दिशान साहब मेरे साथ सेनेटर, वहाँ पर भी उनके साथ भी यही बात हुई, कानून में पहले भी मीटिंग हुई। एक तो ये सरेआम सजाए मौत के वाले से, दूसरा जो ज़ैनब लट बिल है इसमें जो है ना सख्त से सख्त सज़ाओं का जो है ना शामिल की जाए, और वो भी इस पर मतलब हुकूमती लोग और मेरे साथ और दूसरे मैं अपोजिशन के लोगों से भी आज मुलाकात की है। अभी सराजुल हक साहब से भी मिल के आ रहा हूँ इसी सिलसिले में, और मशाइख नसीर साहब भी मुलाकात हुई है। उससे पहले मतलब फर्दन ये राह हमवार करने के लिए सख्त सज़ाओं का नफाज और साज पब्लिकली जो हैं इसके लिए सब दोबारा आपको कसूर वाले वाक़े की तरफ लेकर जाऊंगा, फिर सज़ा की तरफ आता हूँ। कसूर वाला बदनमा दाग हमारे सामने मौजूद है, लेकिन ये वबाई शक्ल एक पाकिस्तानी इलाके में मौजूद हो और उसका तदारुक करने के लिए, सद्देबाब करने के लिए हमने कोई स्ट्रेटजी हिकमत अमली अपनाई नहीं है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो ये पहले बात कर लेते हैं DNA की, जब ये फोरेंसिक साइंस एजेंसी बनी उसके अंदर एक बाकायदा बैंक मौजूद है जिसके अंदर जो क्रिमिनल्स हैं उनका कोई हज़ारों की तादाद में डाटा ऑलरेडी मौजूद है, जिससे ही आबिद जो है ये शनाख्त हुआ। उसका चूँकि ब्लड रह गया था कार के ऊपर, तो उससे वो शनाख्त हुआ, चूँकि वो ऑलरेडी इन केसेस में इन्वॉल्व रहा था, उसका DNA मौजूद था और रिकॉर्ड में से वो निकाल लिया गया। लेकिन वो काम वहीं का वहीं जो है वो स्टॉप कर दिया गया। इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये तो एक ये हुसैन वाला के अंदर तो एक रैकेट था ना, जो जिसको शायद वो पैसे वैसे भी कहीं से कमाते थे, इंटरनेशनली भी उनके कोई शायद ताल्लुकात थे, वो था। उनके ऊपर केसेस भी चले और केसेस चलने के बाद कुछ को सजाएं हुई, कुछ बाहर आ गए। इसको ये रैकेट्स जो है ये बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं। इसमें मलिक साहब ये तो एक चीज़ है ना जो पोर्नोग्राफी की बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे हर गली मोहल्ले के अंदर जो एक वायलेंस का ट्रेंड है बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, कम से लड़कियों के ऊपर, मुझे समझ नहीं आती इससे ज़्यादा क़यामत क्या होगी कि आप छोटी छोटी बच्चियां, 4-4 साल की बच्चियां, आप उन बच्चियों के साथ तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि उनके साथ जब ये किया जाता है तो वो बच्चियां अगर ज़िंदा भी रह जाएं तो वो क्या ज़िंदा रहती होंगी और उनके साथ जो है वो क्या सलूक होता होगा। अब भी इस केस के अंदर वो खातून जो है वो अपने लिए इंसाफ लेने को तैयार नहीं है, वो इसकी मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं बताना चाह रही थी। कंदील बलोच केस के अंदर हमने ये किया था हमारे दौरे हुकूमत में कि जब उन्होंने सुलह कर ली और उन्होंने कहा कि हम जो है वो सुलहनामा करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर स्टेट मुद्दई बनी। इन केसेस के अंदर स्टेट को मुद्दई बनना चाहिए, चूँकि 90% जो है वो सुलह होती है किसी ना किसी तरह दबाव डालकर, जैसे भी करके, और सुलह जो है उसको रोकने का यही एक तरीकाकार है।
کچھ دیکھیے صلح بھی یقیناً ہمارے اسلامی قوانین کے اندر موجود ہے، لیکن ان کرائمز کے اندر، اور پھر کرائمز جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ڈیٹرنس کے لیے ہوتے ہیں قوانین. اب یہ جو زینب الرٹ بل ہے، یہ بھی ملک صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ قانون کے بننے کے بعد اس کو چونکہ ایک براڈر لائن ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیلز میں پھر رولز بنتے ہیں اس بل کے نیچے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. میری اطلاعات کے مطابق زینب الرٹ بل کے رولز ابھی تک نہیں بنائے گئے، اور جب رولز ہی نہیں بنے، جب تفویض ہی نہیں کیا کس کس نے کون سا کام کرنا ہے، یہ کیسے جو بل ہے یہ امپلیمنٹ ہوگا، مجھے بتائیے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ اس طرح سے سوسائٹی کو زیرو ٹالرنس شو کرنی ہوگی ہر ایک جگہ پر، میڈیا کو اپنے طور کے اوپر، سول سوسائٹی کو اپنے طور کے اوپر، علماء کرام کو اپنے طور کے اوپر، فیملیز کو اپنے طور کے اوپر. اب دیکھیے نا، آپ جو مظلوم ہے اس کو چھپا لیں، آپ وہ جو ہے مظلوم چھپ جائے، لیکن جو ہے وہ ظالم سے آپ نفرت نہیں کرتے، ہمارے ساتھ ایک وکیل ہیں ضیاء وان، پہلے ان سے بھی اپڈیٹ لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضیاء صاحب، یہ جو ریپ کے واقعات ہیں خواتین اور بچوں سے، اس میں سزا کا عمل بہت تھوڑا ہے. کتنے % لوگوں کو سزا ہو پاتی ہے جن پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے ریپ کیا اس خاتون کا یا اس بچے کا؟ ہلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ضیاء صاحب؟ کم آ رہی ہے. ضیاء صاحب، یہ جو ریپ کا جن پہ الزام لگتا ہے ان کو بعد میں کتنے % لوگوں کو سزا ہو پاتی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا؟ دیکھیں، میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہے ہارڈلی 5% ہوتی ہے سزا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، پبلک میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا ذمہ دار جج ہے اور اس کا ذمہ دار وکیل ہے، لیکن دیکھیں یہ پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایویڈنس کلیکشن ہے وہ بھی غلط طریقے سے ہوتی ہے. فورینزک آپ کا یہ جو لیبارٹری ٹیسٹ اور یہ سارے ہوتے ہیں، جو ڈی این ایز اور جو بھی میڈیکو لیگل، وہ بھی بہت غلط طریقہ ہے، اس کا کوئی سائنٹیفک وے نہیں ہے. پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ساری فالٹی ہے. جب انویسٹیگیشن میں ایویڈنس ہی نہیں ہوگی اور ایویڈنس ہی فالٹی ہوگی تو جج کہاں سے اس کی سزا لے کر آئے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا پورا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ اس کو سرجری کی ضرورت ہے، اس کو انجیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب ریپ وکٹم میں یہ ابھی جو آپ کے سامنے کیس ہے، یہ جو موٹر وے والا، آپ اس میں دیکھیں پہلے دن سے ملزموں کی تصویریں آ رہی ہیں، ملزموں کی ایک رپورٹ آ رہی ہے، ہر چیز تو پبلک ہے. تو ابھی جو یہ لوگ اس کی شناختی پریڈ کرانے جا رہے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ وہ ایسپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی کیس کا، تو وہ شناختی پریڈ میں کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پہچان لیں گی یا نہیں لیں گی، ان کو کیا پتا. لیکن بیسکلی جو یہ سارا جو ہمارا سسٹم ہے وہ یہ صرف زبانی باتیں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں پولیٹیشین کر رہے ہوتے ہیں، نعرے بازی ہو رہی ہے، جی ان کو آپ جو ہے نا ان کو نامرد کر دیں، ان کو پھانسی کی سزا دے دیں. ارے بھائی، پھانسی کی سزا تو اس وقت دو نا کہ جب آپ کا انصاف کا نظام واقعی پیور ہو اور اس میں کوئی اسٹاک وٹنس نہ ہو، اس میں کوئی یہ جو پولیس کے بنائے ہوئے وٹنسز ہیں وہ نہ ہو. اور یہ ساری چیزیں جب نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سزاؤں سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. سزا دیں ضرور، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہ دیں، لیکن آپ اس کے ساتھ اپنے جسٹس سسٹم کو بہتر بنائیں نا، جو نہیں ہو رہا ہے. اور تو یہ لوگ اس بات کو کوئی چیلنج کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا، یہاں مجھے ختم ہوگا. ضیاء وان صاحب آپ کا بہت شکریہ، امین انصاری صاحب، عظمہ بخاری، میاں محمود صاحب اور سمیہ راحیل قاضی، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.